बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम इस्लामियात जमात पंजुम पंजाब टेक्स्ट बुक कर रहे हैं। इसके हमने बाब सोइम सिरत तजुबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें आज जो हमने टॉपिक करना है वो है ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये टॉपिक नंबर 7 है और ये लास्ट टॉपिक है बाब सोइम का, ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी हम रीडिंग भी करेंगे और साथ मशक भी करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको से छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 7 ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद वो जंगें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में लड़ी, और इन जंगों का मकसद दीन की हिफाजत और अमन ईमान का क़याम था। इस्लाम में अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए जो कोशिश की जाए उसे जिहाद फी सबिलिल्लाह कहते हैं। जिहाद एक अहम इस्लामी फरीज़ा है। हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से कुफार मक्का के साथ साथ मदीना मुनव्वरा के यहूद और दीगर इस्लाम दुश्मन कबाइल भी सख्त परेशान थे। वो किसी भी तौर पर मुसलमानों की हुकूमत तस्लीम नहीं करना चाहते थे। अपने इसी नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कई जंगें लड़ी, जिनमें 3 बड़े ग़ज़वात बदर, ओहद और खंदक नुमायाँ हैं। इन ग़ज़वात में काफ़ी ने इस्लाम के खिलाफ अपनी तमाम कोशिशें सर्फ की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात की तादाद 27 है। ग़ज़वा बदर हक़ व बातिल के दरमियान होने वाला पहला मौक़ा है। यह ग़ज़वा 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को मुसलमानों और काफ़िरों के दरमियान हुआ। कुफार मक्का के लश्कर की क़यादत अबू जहल कर रहा था, जो फौजी साज़ो-सामान और असलहे से लैस 1000 का जंगी लश्कर लेकर मैदान बदर की तरफ रवाना हुआ। इस्लामी लश्कर 313 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था, जो सवारियों और असलहे की शदीद कमी के बावजूद जज्बा ईमानी से सरशार था। इस ग़ज़वे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। कुरान मजीद में ग़ज़वा बदर के दिन को यौमुल फ़ुरक़ान, फैसले का दिन कहा गया है। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते भेजकर मुसलमानों की मदद फरमाई। सरया से मुराद वो जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए और जंग के लिए लश्कर को रवाना करवाया। सरया के लफ्ज़ी मानी फ़ौज की छोटी टुकड़ी के हैं। ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी को ओहद पहाड़ के करीब हुआ। इस जंग में काफ़िरों का सरदार अबू सुफियान था। इस लश्कर की तादाद 3000 थी। इस्लामी लश्कर में 700 मुजाहिदीन शामिल थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस्लामी लश्कर ने ओहद पहाड़ के करीब पड़ाव डाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन जबीर रज़ियल्लाहु अन्हु को 50 तीरंदाजों के साथ दुर्रे पर मुक़र्रर फरमाया और इन्हें दुर्रा ना छोड़ने की तलकीन फरमाई। मुसलमानों ने नहायत बहादुरी से काफ़िरों का मुकाबला किया। कुफार मक्का बेबस होकर जंग से फरार होने लगे। ये देखकर दर्रे पर मौजूद मुजाहिदीन माल गनीमत समेटने के लिए दर्रे से नीचे आए। कुफार जब दर्रा खाली देखा तो पलट कर मुसलमानों पर हमला किया। इस अचानक हमले से तकरीबन 70 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए। शोहदा में हज़रत अमीर हमज़ा, मौसब बिन उमैर और अब्दुल्लाह
عبداللہ بن خندق کی لمبائی 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ اور گہرائی 21 فٹ تھی۔ ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی اپنانے کے ساتھ ساتھ مساوات، رحمدلی اور خود درگزر کی ایسی مثال پیش کی کہ جس سے نہ صرف دشمنوں کو شکست ہوئی بلکہ کئی لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کا سبب بھی بنی۔ پوری عرب اور مسلمانوں کا رعب دبدبہ قائم ہو گیا، مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کے اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھرپور موقع میسر آیا۔ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ فتح و شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کریں، تکالیف اور مسائل میں صبر کریں، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور صرف اسی سے ہی مدد مانگیں۔ ریڈنگ اسٹوڈنٹس ہماری کمپلیٹ ہوئی، اب ہم اس کی مشق کریں گے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کا کوشچن نمبر 1 ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اسے کہتے ہیں الف غزوہ، ب سریہ، جیم قتال اور دال حرب۔ تو الف پہ ہم ٹک کریں گے کہ جس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو اسے غزوہ کہتے ہیں۔ خندق کی چوڑائی تھی برائی فٹ 12 فٹ، ب 13 فٹ، جیم 14 فٹ اور دال 15 فٹ۔ تو اس میں ہم لکھیں گے کہ خندق کی چوڑائی جو ہے وہ 15 فٹ جو ہے وہ خندق جو ہے وہ چوڑی تھی۔ جی میں غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد تھی الف ہے 300 بار، ب ہے 313، جی میں 314 اور دال ہے 315۔ تو غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد ہم نے کتنی بتانی جی ہے 313۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر فرمایا الف 50 تیر اندازوں کو، ب 60 تیر اندازوں کو، جیم 70 تیر اندازوں کو، دال 80 تیر اندازوں کو۔ تو ہم الف پہ جو ہے وہ ٹک کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ اب یہ پارٹ ہے غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جی میں حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں ہم بے پہ ٹک کریں گے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اب کوشچن نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ کوشچن نمبر 2 ہے خالی جگہ پور کریں۔ تو اس میں اگلی پارٹ ہے حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ ڈیش ہے۔ تو اس میں لکھیں حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ڈیش بھیج کر مسلمانوں ہوئے۔ تو اس میں ہم لکھیں گے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ جی بارہ غزوہ خندق میں کافروں نے مدینہ منورہ کے گرد کئی ڈیش کا محاصرہ جاری رکھا۔ تو اس میں ہے کہ
کہ غزوہ خندق میں کافروں نے مدینہ منورہ کی تو کئی دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ دار بات اللہ تعالیٰ غزوہ خندق میں مسلمانوں کو ڈیر سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ فتح یہاں پہ ہم لکھیں گے، اور یہ پاٹا غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے عرب پر ڈیش کا دبدبہ قائم ہو گیا۔ تو اس میں ہم لکھیں گے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے عرب پر مسلمانوں کا روب دبدبہ قائم ہو گیا۔ اور کوشچن نمبر 3 ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں ہے مجھ سے جواب لکھیے، ان کے شارٹ کوشچن ہے، ٹھیک ہے، ہمیں آنسر دینے۔ اس میں الف ہے جہاد کا کیا مطلب ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے، تو اس کا ہم بتائیں گے کہ اس کے آنسر میں ہم لکھیں گے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کے ساتھ بلندی کے لیے جو کوشش کی جائے اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ اب اس کا بے پارٹ ہے غزوے کا مفہوم بیان کریں۔ تو اس کی آنسر میں ہم لکھیں گے غزوے کے مفہوم میں تو اسٹوڈنٹ اس کے آنسر میں ہم لکھیں گے کہ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ جنگیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی، اور ان جنگوں کا مقصد دین کی حفاظت اور امن و امان کا قیام تھا۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھ دیا۔ نیکسٹ کوسچن، جی غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس میں یہ دیکھیے لکھا ہوا غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اس کے آنسر میں لکھو کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے، یہ آپ اس کے آنسر میں لکھ دیں۔ اور دال ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو یہ دیکھیں اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے، غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ فتح شکست کا انحصار تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی جذبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ حق پر قائم رہنے والوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص، استقامت اختیار کریں، تکلیف اور مسائل میں صبر کریں، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور صرف اسی سے مدد مانگیں۔ اب ہمارے کچھ اور کوشچن کمپلیٹ ہوئے، اب لانگ کوشچن ہے یعنی تفصیلی جواب لکھے۔ تو اس کا الف ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لکھیں۔ تو اس کے آنسر میں آپ نے اسٹوڈنٹس یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے کہ غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ جنگیں ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لڑی، اور ان جنگوں کا مقصد دین کی حفاظت اور امن و امان کا قیام تھا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کے دین کی ساتھ بلندی کے لیے جو کوشش کی جائے اسے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ پچھلے مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل بھی سب پریشان تھے، وہ کسی بھی طور پر مسلمانوں کی حکومت تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اسی ناپاک ارادے کو انجام دینے کے لیے ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے کفار مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے یہود اور دیگر اسلام دشمن قبائل بھی سخت پریشان تھے، وہ کسی طور پر بھی مسلمانوں کی حکومت تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اسی ناپاک ارادے کو انجام دینے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی، جن میں 3 بڑے غزوات بدر، احد اور خندق نمایاں ہیں۔ ان غزوات میں کافروں نے اسلام کے خلاف اپنی تمام تر
کوششیں صرف کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 ہے۔ جہاں تک آپ نے اس کا آنسر لانگ 1 کا کویشچن نمبر 1 کا آپ نے آنسر جہاں تک لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے اسٹارٹ کر کے غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر غزوات کی تعداد 27 ہے، جہاں تک لکھنا ہے۔ ہاں کویشچن نمبر 2 ہے، غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نتائج و فوائد جو ہیں وہ تحریر کریں۔ تو اس کے آنسر میں آپ نے لکھنا ہے کہ ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمتی عملی اپنانے کے ساتھ ساتھ مساوات، رحم دلی اور رفع درگزر کی ایسی مثال پیش کی جس سے نہ صرف دشمنوں کو شکست ہوئی بلکہ کئی لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کا سبب بھی بنی۔ پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا، مسلمانوں کے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوا، مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا بھرپور موقع میسر آیا۔ جہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا۔ اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہماری جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ریڈنگ بھی کمپلیٹ ہوگی اور مشق بھی۔ امید ہے آپ کو سارے کویشچن سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، یہ مت بھولیے گا، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔